मेरा नाम नादिया है और जब कभी कोई मुझसे मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में सवाल करता है तो मेरे जहन में फौरन एक ही जमाना ताज़ा हो जाता है। वो वक्त जिसे खुशियों, नई उम्मीदों और मुस्कुराहटों से भरपूर होना चाहिए था, मेरे लिए खामोश अजियत, दिल शिकन लम्हों और बेशुमार आंसुओं की दास्तान बन गया। आज भी जब इन दिनों को याद करती हूँ तो महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा वही कहीं रुक गया हो। शादी से पहले मेरी भी वही ख्वाहिशें थी जो हर आम लड़की अपने दिल में बसाए रखती है। मैं ये कैसे घर का तस्वुर करती थी जहाँ मोहब्बत, एतमाद और सुकून हो, जहाँ मेरा शरीके हयात मेरी इज्जत करे, मेरी बात को अहमियत दे और हर मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बने। मैं मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब बुनती रहती थी, मगर जिंदगी ने जल्द ही यह हकीकत सिखा दी कि हर ख्वाब अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता और बाज़ उम्मीदें रास्ते ही में दम तोड़ देती हैं। मेरी शादी फहद से हुई। इब्तिदा के चंद महीने वाकई ऐसे थे कि मुझे लगता था मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। फहद मेरी खुशी का ख्याल रखता, मेरी पसंदीदा चीज़ें याद रखता, छोटी छोटी बातों पर मेरी राय लेता और हर लम्हा मुझे खास महसूस कराता था। मैं दिल ही दिल में अपने नसीब पर शुक्र अदा करती थी, मगर यह खुशगवार दिन ज्यादा देर कायम न रह सके। रफ्ता रफ्ता फहद का रवैया बदलने लगा। मामूली सी बात पर बरहम हो जाना, मेरी बात का मतलब बदल कर समझना, हर इख्तिलाफ का जिम्मेदार मुझे करार देना और हर मामले में मेरी गलती तलाश करना, इसकी रोज़मर्रा आदत बनती चली गई। मैं जितना रिश्ता संभालने की कोशिश करती, हमारे दरमियान इतनी ही खामोश दूरियां बढ़ती जाती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा रिश्ता टूटने ना पाए और घर का सुकून बरकरार रहे। अपने ख्वाहिशों को बस से पिष्ट डालकर मैं दिन भर घर की जिम्मेदारियों में लगी रहती, हर काम पूरी लगन से करती, फहद की पसंद और ज़रूरत का खास ख्याल रखती। इसके लिए वही खाने तैयार करती जो इसे अच्छे लगते और ये उम्मीद बांधे रखती कि शायद मेरी ये कोशिशें एक दिन इसके बदलते हुए रवैये को फिर पहले जैसा बना दे। मगर वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास होने लगा कि मेरी हर कुर्बानी जैसे बेमानी होती जा रही है और मैं जितना खुद को बदलती इतना ही इसकी नाराजगी बढ़ती महसूस होती। दिन का सबसे भारी लम्हा मेरे लिए शाम हुआ करती थी। जैसे ही बाहर दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और मुझे अंदाजा होता कि फहद वापस आ गया है, मेरे दिल में एक अनजाना खौफ जाग उठता। मैं जल्दी से अपने चेहरे की तासीरात संभालती, हर चीज दुरुस्त जगह पर रखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि आज की शाम किसी तलख बात, इल्जाम या झगड़े के बगैर गुजर जाए। लेकिन अक्सर मेरी ये दुआ खामोशी ही में रह जाती। इस वक्त तक मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर को मैं अपनी पूरी दुनिया समझती हूँ, इसी घर की खामोशी फिजा में ये कैसा भेद छुपा बैठा है जो मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मैं जिन रिश्तों पर मुकम्मल एतमाद कर रही थी, इनके चेहरों के पीछे छुपे इरादों से बेखबर थी। मुझे यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिन सिर्फ मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लेंगे, बल्कि मुझे ऐसी हकीकत से भी रूबरू करेंगे जिसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अपने अज़दवाजी रिश्ते को कायम रखने के लिए मैंने हर वो कदम उठाया जो मेरे बस में था। बचपन से यही सुनती आई थी कि औरत अपने सब्र, बर्दाश्त और समझदारी से घर को बिखरने से बचाती है। इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिशों, दुखों और बेशुमार तकलीफों को खामोशी से दिल में दफन कर दिया। मैं खुद को बार बार यही यकीन दिलाती रही कि शायद वक्त के साथ फहद के मिजाज में नरमी आ जाए, शायद इसकी नाराजगी खत्म हो जाए और शायद एक दिन वो फिर पहले जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाए जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी का एतमाद किया था। मगर हकीकत मेरी उम्मीदों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर नया दिन मेरे लिए एक ताज़ा आजमाइश लेकर आता। फहद को मेरी कोई भी बात मुतमईन नहीं करती थी। अगर खाने में मामूली से भी कमी रह जाती तो वो सख्त नाराज हो जाता और अगर मैं किसी मामले में अपनी राय पेश करती तो इसे यूं महसूस होता जैसे मैं इसकी मुखालिफत कर रही हूँ। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने अपनी बात कहना ही कम कर दिया। मैं हर लफ्ज सोच समझ कर बोलती
کیونکہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ کہیں میری زبان سے نکلا ہوا کوئی معمولی جملہ بھی ایک نئے جھگڑے کو جنم نہ دے دے۔ میری خاموشی اب میری مجبوری بن چکی تھی۔ اسی گھر میں فہد کی چھوٹی بہن مریم بھی رہتی تھی۔ ابتدا میں اس کا رویہ میرے لیے کسی دھارت سے کم نہیں تھا۔ جب وہ میرے چہرے پر اداسی دیکھتی یا میری بھیگی ہوئی آنکھوں کو محسوس کرتی تو خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، میرا حوصلہ بڑھاتی اور مجھے صبر سے کام لینے کا مشورہ دیتی۔ وہ اکثر نرمی سے کہتی، بھابھی، آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا، آپ ہمت مت ہارے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوتا جیسے اس گھر میں ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مریم کی تسلی بھری باتیں میرے تھکے ہوئے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دے دیتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس اجنبی ماحول میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہے جو میری خاموش تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور میرے آنسوؤں کی وجہ سمجھے بغیر بھی میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اکثر دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ اس گھر میں اگر کسی رشتے سے مجھے خلوص اور اپنائیت کا احساس ہوتا تھا تو وہ مریم ہی تھی۔ مگر زندگی کا ایک تلخ سبق یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان جن لوگوں پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے انہی سے اسے ایسا دھچکا ملتا ہے جس کی وہ کبھی توقع بھی نہیں کرتا۔ میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس گھر کی خاموش فضا کے پیچھے کئی ایسے راز دفن تھے جو ابھی میرے سامنے آنا باقی تھے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن میری ہر خوش فہمی کو ایک ایک کر کے توڑ دیں گے۔ ایک شام فہد غیر معمولی غصے کے حالات میں گھر لوٹا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج حالات پہلے سے زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے اور کسی بحث سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس دن اس کا غصہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بغیر کچھ سنے مجھ پر ایک کے بعد ایک الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں گھر کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھالتی، میری لاپرواہی کی وجہ سے ہر کام بگڑ رہا ہے اور میں اس کے اعتماد کے قابل نہیں رہی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت صفائی پیش کرنے سے حالات مزید خراب ہی ہوں گے۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس لمحے اگر میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بولوں گی تو معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے گا۔ میری آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی، مگر میں نے فوراً اپنے آنسو پوچھ لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری بے بسی اور ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو میری کمزوری سمجھ لے، اس لیے ہمیشہ کی طرح اپنے درد کو خاموشی کے پردے میں چھپا لیا۔ اتنے میں مریم تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نرمی سے فہد کو ٹھنڈا ہونے کا کہا اور ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد فہد کی آواز دھیمی پڑ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت بھی میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اگر اس گھر میں کوئی میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ مریم ہی ہے۔ میں پہلے کی طرح اس کے خلوص پر پورا یقین رکھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گی۔ مگر اسی رات تقدیر نے میرے سامنے ایک ایسا منظر لانے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ پانی لینے کے لیے کمرے سے نکلی۔ راہ داری سے گزرتے ہوئے اچانک مریم کے کمرے کی طرف سے دھیمی دھیمی گفتگو کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں غیر ارادی طور پر رک گئی کیونکہ اس وقت مریم کا جاگنا اور کسی سے اس انداز میں بات کرنا میرے لیے غیر معمولی بات تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، مگر مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں سنی جانے والی باتیں میری زندگی کی ہر بنیاد کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ جن رشتوں پر میں نے انتھا اعتماد کیا تھا، جن چہروں کو میں اپنا سمجھتی تھی اور جن احساسات کو میں سچا مان بیٹھتی تھی، وہ سب ایک ایسی حقیقت کے سامنے بے معنی ہونے والے تھے جس کے بعد میرے لیے پہلے جیسا یقین کے ساتھ جینا کبھی ممکن نہیں رہتا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے وہی راہ داری میں کھڑی رہ گئی، میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ مریم کے کمرے کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا،
اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی ضروری بات پر فون پر گفتگو کر رہی ہوگی، لیکن پھر مجھے ایک اور آواز سنائی دی۔ وہ آواز فہد کی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فہد اس وقت مریم کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی رات کی اس پہر۔ میرے ذہن میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ میں واپس اپنے کمرے میں جا سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ شاید میرے دل کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان آوازوں کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ میں نے خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ فہد کی آواز میں بے چینی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اب زیادہ انتظار کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کب تک چلانا پڑے گا۔ مریم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، بھائی، جلد بازی سے کام لیا تو سب کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ ہمیں صبر سے چلنا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ منصوبہ؟ آخر کون سا منصوبہ؟ اور یہ دونوں میرے بارے میں اتنی رازداری سے کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے اپنے کان دروازے کے قریب کر دیے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ فہد نے غصے میں کہا، میں اس سب سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہر دن ایک نئی پریشانی، ایک نیا ڈرامہ۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ مریم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر تم نے اپنا غصہ قابو میں رکھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تم ہمیشہ جلد بازی کرتے ہو۔ یاد رکھو، ہمیں صرف مسئلہ ختم نہیں کرنا بلکہ اپنا مقصد بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میرا مقصد، ہمارا مقصد۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کس کھیل کا حصہ بن چکی ہوں۔ اب تک میں مریم کو ایک ایسی لڑکی سمجھتی تھی جو میرے دکھ کو سمجھتے ہے، جو میرے آنسو پوچھتے ہیں، جو فہد کے غصے سے مجھے بچاتے ہے۔ لیکن آج پہلی بار میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ سب صرف ایک دکھاوا تھا؟ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ میرے جسم پر پہلے ہی بہت سے دکھوں کا بوجھ تھا، مگر اس لمحے جو درد میرے دل میں اتر رہا تھا وہ ہر جسمانی تکلیف سے زیادہ شدید تھا۔ پھر فہد نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، بس ایک بار وہ فیصلہ کر دے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں حیران رہ گئی۔ کون سا فیصلہ؟ کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ میں جاننا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے خوف تھا کہ کہیں اگلے الفاظ میری باقی مانند امید بھی ختم نہ کر دیں۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور خاموشی سے وہیں کھڑی رہی، کیونکہ اب مجھے حقیقت جاننی تھی۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہر لفظ سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جس گھر کو اپنا سمجھ کر اتنے سالوں سے نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی گھر کی بنیادیں میرے قدموں کے نیچے سے ہل رہی ہیں۔ میں بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید میں نے کچھ غلط سمجھا ہے، شاید ان کی بات کا مطلب کچھ اور ہو، مگر میرے دل کی گہرائی میں یہ خوف پیدا ہو چکا تھا۔ فہد نے بے چینی سے کہا، میں نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ اگر وہ ہماری بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مریم نے فوراً اسے روکا اور دھیمی آواز میں بولی، غصے میں کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ہمیں نقصان ہو۔ ہم نے اتنی محنت سے جو راستہ بنایا ہے اسے ایک لمحے کی جلد بازی سے خراب نہیں کرنا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ میں اب صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ دونوں کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بارے میں ایسا کیا فیصلہ ہونے والا تھا جسے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا؟ مجھے وہ سارے لمحے یاد آنے لگے جب مریم نے میرے آنسو پوچھے تھے، جب فہد کے غصے کے بعد اس نے مجھے تسلی دی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج انہی باتوں کا خیال آ رہا تھا تو دل میں ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ سب صرف ایک اداکاری تھی؟ کیا میں اتنے عرصے سے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کرتی رہی جسے میری نہیں بلکہ کسی اور چیز کی فکر تھی؟ میں آہستہ سے پیچھے ہٹی تاکہ انہیں میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن میں نے خود کو رونے سے روک لیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر حقیقت واقعی اتنی خطرناک ہے جتنی مجھے محسوس ہو رہی ہے
تو مجھے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ فہد ابھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بیٹھ کر میں نے پہلی بار اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچا۔ میں نے ہمیشہ رشتے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید اب وقت آ گیا تھا کہ مجھے خود کو بچانے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کون سا دور تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے پہلے میں کوئی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھاؤں گی۔ مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ اب میرا مقابلہ صرف غصے والے شوہر سے نہیں بلکہ ایک چھپے ہوئے راز سے بھی تھا۔ اگلی صبح میرے لیے یہ کام صبح نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ شاید اسی دن مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے کمرے میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے رات بھر کی بے چینی نے میرے جسم کی ساری طاقت چھین لی ہو۔ میں پوری رات جاگتی رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو مریم اور فہد کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگتی، اور آنکھیں کھولتی تو دل میں ایک ہی سوال اٹھتا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور معمول کے مطابق بستر سے اٹھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اندازہ ہو کہ مجھے کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے چہرے پر خاموشی کا پردہ ڈال لیا، جیسے ہر روز ڈالتی تھی۔ باورچی خانے میں گئی، چائے بنائی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی، مگر آج میرے ہاتھ کام کر رہے تھے اور ذہن کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فہد کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آج مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ پہلے میں صرف اس کا غصہ دیکھتی تھی، لیکن آج مجھے اس غصے کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی اور حقیقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج تمہیں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ فہد نے مریم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا اشارہ ہوا جس نے میرے شک کو مزید مضبوط کر دیا۔ مریم نے مسکرا کر کہا، بھابی آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ کل رات تک یہی الفاظ مجھے سکون دیتے تھے، مگر آج یہی الفاظ کسی دھوکے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ فہد نے میز پر کچھ کاغذات رکھے اور کہا، یہ کچھ گھر کے معاملات کے کاغذات ہیں، بس تمہیں ان پر دستخط کرنے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی طرف دیکھا، پھر فہد کے چہرے کی طرف۔ میرے دل نے مجھے خبردار کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، ان کاغذات میں کیا ہے؟ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ بولا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں تمہاری سمجھ نہیں پہنچتی وہاں سوال کرنا چھوڑ دو۔ پہلے میں شاید خاموش ہو جاتی، شاید ڈر جاتی، مگر آج رات کی سنی ہوئی باتوں نے میرے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ میرے اندر پہلی بار ایک ایسی ہمت پیدا ہوئی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذات اٹھانے سے پہلے کہا، میں بغیر پڑھے کسی چیز پر دستخط نہیں کروں گی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ فہد نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے پہلی بار احساس ہوا ہو کہ میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے والی نہیں ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے پریشانی نظر آئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شک کی بنیاد کمزور نہیں تھی۔ لیکن مجھے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں نے میرے لیے کون سا اگلا قدم سوچ رکھا ہے، اور مجھے اپنی حفاظت کے لیے کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میرے انکار کے بعد کمرے کی فضا اچانک بدل گئی تھی۔ فہد کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں پہلی بار اس کے سامنے اپنی بات پر قائم رہوں گی۔ برسوں سے میں خاموش رہتی آئی تھی، ہر الزام برداشت کرتی رہی تھی، ہر تلخ بات کو دل میں دفن کرتی رہی تھی، لیکن اب میرے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ حقیقت تھی جو میں جان چکی تھی، یا پھر وہ خوف تھا جو اب مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا تھا۔ فہد نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو تم میری ہر بات مانتی تھی، آج سوال کرنے لگی ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر نہیں بلکہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، بات ماننا اور اپنی زندگی کے بارے میں اندھیرے میں رکھے جانا دو الگ چیزیں ہیں۔
اگر یہ صرف معمول کے کاغذات ہیں تو مجھے پڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میری بات سن کر مریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً درمیان میں آئی اور نرم لہجے میں بولی، بھابھی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم تو صرف آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہی مریم جو کبھی میری پریشانی پر پریشان ہو جاتی تھی، آج مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب میں اس کی باتوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، اگر کسی کام میں سچائی ہو تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے دل میں خوف بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے بہت احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ میرے سامنے کھڑے لوگ شاید میرے کمزور پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دن میں نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، مگر اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر لیا۔ مجھے جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا تھا۔ مجھے اپنی حفاظت بھی کرنی تھی اور حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا بھی تھا۔ شام کو جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، میں نے خاموشی سے گھر کے حالات کو دیکھنا شروع کیا۔ اب میں ہر بات کو نئے زاویے سے پرکھ رہی تھی۔ فہد کی سختی، مریم کی بناوٹی ہمدردی اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں مجھے بہت کچھ بتا رہی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری خاموشی کے پیچھے چھپی یہ تبدیلی فہد اور مریم دونوں محسوس کر چکے تھے، اور وہ اب اپنا اگلا قدم پہلے سے زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے والے تھے۔ اگلے چند دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ میں بظاہر پہلے کی طرح خاموش رہتی، گھر کے کام کرتی اور سب کے سامنے ایسے ظاہر کرتی جیسے مجھے کسی بات کا علم نہیں، لیکن میرے اندر ہر لمحہ ایک جنگ جاری تھی۔ میں جان چکی تھی کہ اب صرف صبر کرنا کافی نہیں ہوگا، مجھے سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ غلط قدم نہ صرف میری زندگی بلکہ میری عزت اور مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ میں نے فہد کے رویے میں چھپی تبدیلیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ غصے میں فوراً اپنا آپ کھو دیتا تھا، لیکن اب وہ زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتا، میرے رد عمل کو دیکھتا اور پھر کوئی فیصلہ کرتا۔ یہ تبدیلی مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب معاملہ صرف غصے کا نہیں رہا، بلکہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ مریم بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی میرے سامنے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی والی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھ رہی ہے، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ مجھے کچھ معلوم ہوا ہے یا نہیں۔ ایک رات میں کچن میں پانی لینے گئی تو مجھے فہد اور مریم کی باتیں سنائی دی۔ میں فوراً رک گئی اور خاموشی سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ فہد کہہ رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس کے انداز بدل گئے ہیں۔ مریم نے جواب دیا، ہاں میں نے بھی محسوس کیا ہے، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ شک بھی کر رہی ہے تو ہمیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل کو ایک بار پھر صدمہ پہنچا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحے گھوم گئے جب میں مریم کو اپنی بہن سمجھتی رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ مشکل وقت میں وہ میرا سہارا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی اسی کھیل کا حصہ تھی۔ میں آہستہ سے وہاں سے واپس آ گئی۔ اس بار میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید اس لیے کہ انسان ایک حد تک ہی ٹوٹتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں صرف حالات کا شکار نہیں بنوں گی، مجھے اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، لیکن اس کے لیے مجھے ثبوت چاہیے تھا، کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگلی صبح میں نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اب خاموش رہنا میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ اس صبح میں نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ رات بھر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ فہد اور مریم کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے ہمت نہ کی تو شاید مجھے کبھی اپنی زندگی واپس نہ مل سکے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے سے کسی کو یہ اندازہ نہ ہو
کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں پہلے کی طرح گھر کے کام کرتی رہی، فہد کے سامنے خاموش رہی اور مریم سے بھی معمول کے مطابق بات کرتی رہی، لیکن اب فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے میں ان پر بھروسہ کرتی تھی اور اب میں ان کی ہر بات کو غور سے پرکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے یہ ایک بات سمجھ جائے کہ فہد اور مریم کو سب سے زیادہ یقین میرے خاموش رہنے پر تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح ڈر کر سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوپہر کے وقت جب مریم گھر سے باہر گئی تو مجھے کچھ دیر کے لیے سکون کا موقع ملا۔ میں نے گھر کے ماحول کو غور سے دیکھا۔ مجھے وہ سارے لمحے یاد آنے لگے جب میں نے مریم کو اپنا خیر خواہ سمجھا تھا۔ جب فہد غصے میں آتا تو وہ درمیان میں آ جاتی، میری بات سنتی اور مجھے حوصلہ دیتی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سب ایک سوچے سمجھے مقصد کے تحت تھا۔ شام کو فہد گھر آیا تو اس کا رویہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ اس نے پہلی بار کئی دنوں بعد مجھ سے نرم لہجے میں بات کی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر مجھے رات کی گفتگو یاد آ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ نرمی بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ اس نے کہا، نادیہ، شاید ہم دونوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب سب کچھ بہتر ہو جائے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کبھی شاید یہ الفاظ سن کر میرے دل میں امید پیدا ہو جاتی، لیکن اب میں جانتی تھی کہ صرف میٹھی باتیں حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بہتری صرف باتوں سے نہیں آتی، اس کے لیے سچائی اور اعتماد چاہیے ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت آئی، جیسے اسے اندازہ ہو رہا ہو کہ میں اب پہلے والی نادیہ نہیں رہی۔ اس رات میں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ مجھے کسی ایسے شخص کی مدد چاہیے تھی جو میری بات سن سکے اور صحیح راستہ دکھا سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش مجھے کس راستے پر لے جائے گی، مگر میں جانتی تھی کہ اب میری خاموشی ختم ہو چکی ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب صرف خاموش رہ کر حالات کا انتظار نہیں کروں گی، کیونکہ انتظار کرتے کرتے انسان کبھی کبھی اپنی پہچان بھی کھو دیتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے سامنے کھڑے لوگ طاقتور تھے، ان کے پاس گھر، رشتے اور ظاہری عزت سب کچھ تھا، لیکن میرے پاس صرف سچ تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی پرانی سہیلی سدرا سے رابطہ کیا، جس سے شادی کے بعد میرا رابطہ بہت کم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی حالات کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تو وہ فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھاؤں، بلکہ پہلے اپنی حفاظت اور ثبوت کا انتظام کرے۔ اس کی باتوں سے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں اکیلی نہیں ہوں۔ اسی دوران گھر میں فہد اور مریم کا رویہ مزید بدلنے لگا۔ اب وہ میرے سامنے زیادہ احتیاط سے بات کرتے تھے، کبھی اچانک محبت دکھاتے، کبھی میری ضروریات کا خیال رکھنے کا ڈرامہ کرتے، لیکن میں ان کے بدلتے ہوئے انداز کو سمجھ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف اس لیے ہے تاکہ میں دوبارہ ان پر یقین کر لوں۔ ایک شام فہد نے مجھ سے کہا، نادیہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم پرانی باتیں بھول جائیں۔ تم جانتی ہو، کبھی کبھی انسان غصے میں ایسی باتیں کر دیتا ہے جن کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات سنی، مگر اس بار میرے دل نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، زخم صرف معافی مانگنے سے نہیں بھرتے، ان کے لیے وقت اور سچائی دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ فہد نے میری طرف غور سے دیکھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی مجھے بتا رہی تھی کہ اب وہ بھی محتاط ہو گیا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے حق اور اپنی زندگی کے لیے کھڑی رہوں گی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن میرے لیے کون سا نیا امتحان لے کر آئیں گے، مگر اب میرے اندر پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ حالانکہ حالات اب بھی پہلے جیسے ہی خطرناک تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا
کہ اب میں حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ پہلے میں اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی، ہر بات کو قسمت سمجھ کر برداشت کر لیتی تھی، مگر اب مجھے معلوم تھا کہ میرے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بھروسے کو اپنی طاقت بنا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جذبات سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لوں گی۔ میں نے معمول کے مطابق گھر کے کام شروع کیے۔ فہد اور مریم کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں اب بھی پہلے والی خاموشی اور ڈری ہوئی نادیہ ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو چکی ہے۔ میں ان کی ہر بات، ہر حرکت اور ہر انداز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی حقیقت نظر آنے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت مریم میرے پاس آئی اور بڑے پیار سے بولی، بھابھی آپ آج کل بہت خاموش رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، کبھی یہ چہرہ مجھے تسلی دیتا تھا، لیکن اب میں جانتی تھی کہ ہر نرم لہجے کے پیچھے محبت نہیں ہوتی۔ میں نے صرف اتنا کہا، نہیں، بس زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مریم چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی، پھر بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے خوابوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے کتنا معلوم ہو چکا ہے۔ شام کو فہد نے ایک بار پھر مجھ سے کاغذات کا ذکر کیا۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم تھا۔ اس نے کہا، نادیہ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ واقعی میرے فائدے کے لیے ہے تو پھر اتنی جلدی کیوں ہے، اتنا دباؤ کیوں ہے، اور اتنی باتیں مجھ سے چھپائی کیوں جا رہی ہیں۔ میں نے اس بار کوئی بحث نہیں کی، میں نے صرف کاغذات دیکھنے کا کہا اور خاموشی سے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ فہد کو لگا شاید میں مان گئی ہوں، لیکن حقیقت میں صرف وقت حاصل کر رہی تھی۔ اس رات میں نے ان کاغذات کو غور سے دیکھا۔ ہر صفحے پر لکھی باتیں میرے لیے نئی تھی، لیکن کچھ الفاظ ایسے تھے جنہوں نے میرے دل میں ایک نیا شک پیدا کر دیا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ معاملہ صرف گھر کے کاغذات کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مجھے جلد از جلد حقیقت سب کے سامنے لانی ہوگی، کیونکہ اگر میں نے مزید دیر کی تو شاید میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ فہد اور مریم بھی میرے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر چکے ہیں اور وہ میرے خلاف اپنا اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وقت میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے صرف سوچنے کے بجائے کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں نے ان کاغذات کو دوبارہ غور سے دیکھا اور ان میں چھپی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جو عام گھر کے معاملات سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میرے دل میں یقین بڑھتا جا رہا تھا کہ فہد اور مریم مجھ سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہے ہیں۔ میں نے خاموشی سے وہ کاغذات واپس رکھ دیے اور اپنے چہرے پر معمول کی سنجیدگی لے آئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا کہ سب کچھ سمجھ چکے ہوں تو وہ فوراً اپنا منصوبہ بدل دیں گے۔ اب مجھے نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تھا بلکہ ان کی حقیقت بھی سامنے لانی تھی۔ اگلے دن فہد کا رویہ اچانک بہت بدل گیا۔ وہ پہلے کی طرح سخت لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ عجیب سی بناوٹی نرمی دکھا رہا تھا۔ وہ بار بار میرا حال پوچھتا، میری ضرورتوں کا خیال رکھنے کا دکھاوا کرتا اور ایسا ظاہر کرتا جیسے وہ دنیا کا سب سے خیال رکھنے والا شوہر ہو۔ لیکن اب میں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ مریم بھی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتی، پرانی باتیں یاد دلاتی اور کہتی کہ بھابھی، رشتے غلط فہمیوں سے خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جس شخص کو میں اپنا سہارا سمجھتی رہی وہی میرے اعتماد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی خاموش رہوں گی اور ان کے اگلے قدم کا انتظار کروں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے الفاظ خود اس کے خلاف گواہی دینے لگتے ہیں۔ اسی رات مجھے فہد اور مریم کی دوبارہ باتیں سنائی دی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کے قریب رک گئی۔ فہد پریشان لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ نادیہ کچھ سمجھ گئی ہے، اس کا انداز بدل گیا ہے۔ مریم نے جواب دیا، اگر اسے کچھ شک بھی ہے
تو ہمیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، بس ہمیں جلدی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک اور صدمہ پہنچا، مگر اس بار میں ٹوٹی نہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کے جھوٹ کا شکار نہیں بنوں گی۔ میں آہستہ سے وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار سکون سے سوچا کہ میری کمزوری ہی ان لوگوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور اب مجھے اپنی یہی کمزوری اپنی طاقت میں بدلنی ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا، لیکن اب میں اکیلی اور بے بس عورت نہیں تھی جو صرف ظلم برداشت کرتی رہی۔ اب میں ایک ایسی عورت تھی جو اپنے حق، اپنی عزت اور اپنی زندگی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس رات کے بعد میری سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ اب میں ہر چیز کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ فہد اور مریم کو میرے بدلتے ہوئے رویے کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اور زیادہ احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں غصے یا جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے انہیں فائدہ ہو، بلکہ خاموشی سے ان کی ہر چال کو سمجھوں گی۔ اگلے دن فہد نے مجھے دوبارہ اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر بناوٹی سنجیدگی۔ اس نے کہا، نادیہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اب کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، تمہیں بس یہاں دستخط کرنے ہیں۔ میں نے کاغذات کی طرف دیکھا، پھر فہد کی آنکھوں میں نظر ڈالی۔ پہلے اگر وہ مجھ پر دباؤ ڈالتا تو میں خوف زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن آج میرے اندر ایک عجیب سا حوصلہ تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں ہر چیز سمجھے بغیر کسی کاغذ پر دستخط نہیں کروں گی۔ میری بات سنتے ہی فہد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چند لمحوں کے لیے اس کی اصل پریشانی اس کے چہرے پر آ گئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ بولا، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، اعتماد مانگنے سے نہیں ملتا، اعتماد عمل سے بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اب مجھے پہلے کی طرح آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران مریم کمرے میں آئی اور ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ جس شخص نے میرے درد کو کبھی سمجھنے کا دعویٰ کیا تھا، آج وہی میرے سوالوں کو چھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے کچھ ضروری کاغذات اور چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ دیے اور سوچنے لگی کہ اگر حالت مزید خراب ہوئے تو مجھے کیا قدم اٹھانا ہوگا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ فہد اور مریم بھی اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر میں نے حقیقت کسی کے سامنے بیان کر دی تو ان کا بنایا ہوا پورا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ رات کے وقت گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سب اپنے کمروں میں تھے، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر آنے والے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ مجھے سچ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی طاقت ملے، کیونکہ اب یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ میری پوری زندگی اور عزت کا سوال بن چکا تھا۔ اگلے صبح میرے لیے ایک نئے امتحان کی طرح طلوع ہوئی۔ میں نے رات بھر سوچا تھا کہ اب مجھے اپنے ہر قدم کو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ میرے سامنے ایسے لوگ تھے جن پر کبھی میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ دشمن کوئی باہر والا نہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جنہیں میں اپنا سمجھتے رہی تھی۔ لیکن اب میں نے خود کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو فہد اور مریم کی جیت ہوگی، اور اگر میں مضبوط رہی تو ایک دن حقیقت ضرور سامنے آئے گی۔ میں نے گھر کے ماحول کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ فہد بار بار میرا رد عمل جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی نرم لہجے میں بات کرتا اور کبھی اچانک سخت ہو جاتا۔ اسے شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیسے قابو کیا جائے۔ مریم بھی پہلے کی طرح میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں اس کی ہر بات کے پیچھے چھپا مقصد محسوس کر لیتی تھی۔ اسی دن مجھے ایک موقع ملا۔ فہد اور مریم کسی ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے خاموشی سے گھر کے ان حصوں کو دیکھا
जहां से मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें मालूम हो सकती थी। मैं किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए हकीकत जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर तैयार किया जा रहा है। काफी देर बाद मुझे एक ऐसी बात का पता चला जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मुझे मालूम हुआ कि फहद काफी अरसे से अपने मामलात में मुझसे बहुत सी बातें छुपा रहा था। वो सिर्फ गुस्से और बदतमीजी तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने मेरी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। यह हकीकत जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे। ये इस दर्द के थे जो मुझे अपने ही रिश्तों की हकीकत जानकर मिला था। मैंने सोचा कि यह औरत अपने घर को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां देती है, लेकिन कभी कभी वही घर इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। शाम को जब फहद वापस आया तो मैंने खुद को बिल्कुल मामूल के मुताबिक रखा। मैं नहीं चाहती थी कि इसे अंदाजा हो कि मैं अब इसके मंसूबों को समझ चुकी हूँ। मैंने खामोश इख्तियार की, क्योंकि अब मेरी खामोशी खौफ की नहीं बल्कि हिकमत की अलामत थी। रात को मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ दफा नहीं करूंगी, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए सही रास्ता तलाश करूंगी। मुझे मालूम था कि सच को सामने लाने के लिए वक्त और सब्र दोनों की जरूरत है। मैंने दिल में अहद किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपने हक के लिए जरूर खड़ी होंगी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि फहद को मेरे बदलते हुए रवैये पर कितना शक हो चुका है, और वो अब मेरे खिलाफ कौन सा नया कदम उठाने वाला है। फहद अब पहले से ज्यादा मोहतात हो चुका था। इसे महसूस हो रहा था कि मेरे रवैये में तब्दीली आ गई है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे क्या मालूम हो चुका है। वो बार बार मेरी बातों और हरकत को गौर से देखता, जैसे मेरे दिल का राज जानने की कोशिश कर रहा हो। मैं भी अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरी हकीकत फहद और मरियम के सामने खुल गई तो वो अपने मंसूबे को बदलने में देर नहीं करेंगे। इस दिन फहद ने एक बार फिर मुझसे बात करने की कोशिश की। इसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। इसने कहा, नादिया, शायद हम दोनों के दरमियान बहुत कुछ खराब हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब सब ठीक हो जाए। मैं खामोशी से इसे सुनती रही। मेरे दिल में कई सवाल थे, लेकिन मैंने अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। मैं जानती थी कि बाज औक़ात खामोश रहना ही सबसे बड़ी हिकमत होती है। मैंने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बचते, इन्हें सच्चाई और इज्जत की जरूरत होती है। फहद ने मेरी बात सुनी तो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। शायद इसे अंदाजा हो गया था कि अब मुझे सिर्फ अल्फाज से बहलाना आसान नहीं होगा। इसी रात मरियम मेरे पास आई। इसने बहुत मोहब्बत से बात शुरू की और कहा, भाभी, मुझे लगता है आप मुझसे दूर हो गई हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दें। मैंने इसकी तरफ देखा और दिल में सोचा कि कभी यही बातें सुनकर मुझे सुकून मिलता था, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती। मैंने जवाब दिया, कभी कभी इंसान को दूसरों से ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। मेरी बात सुनकर मरियम खामोश हो गई। शायद उसे मेरे अल्फाज में छुपी हुई बात समझ आ गई थी। अगले दिन मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में काफी दिनों से सोच रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में यह काबिल एतमाद शख्स से मशवरा करने का फैसला किया। मुझे मालूम था कि अब अकेले इस मुश्किल का सामना करना खतरनाक हो सकता है। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत से फैसला करे। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए और मुझे इन लोगों से महफूज रखें जिन्होंने मेरे एतमाद को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि फहद को मेरे इस कदम की खबर हो चुकी है और अब वो आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा है। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब फैसला किन वक्त करीब आ गया है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया था, बहुत सी बातें खामोशी से सहती रही थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को मजीद किसी की झूठ और धोखे के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि अगर मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना है तो मुझे खौफ को अपने अंदर से खत्म करना होगा। मैंने अपनी हिफाजत के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने थे, इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अब मेरी तरजीह सिर्फ ये थी कि सच सामने आए और किसी बेगुनाह को दोबारा इस तरह की तकलीफ न बर्दाश्त करनी पड़े।
اسی دوران فہد نے محسوس کر لیا کہ اب حالات اس کے خوابوں میں پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ پہلے کی طرح مجھے ڈرا نہیں پا رہے تھے، کیونکہ میرے اندر وہ خوف باقی نہیں رہا تھا جو کبھی مجھے خاموش کر دیتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن اب میں اس کی باتوں کے بجائے اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو شخص اعتماد توڑ چکا ہے، اس کے الفاظ پر دوبارہ یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مریم نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ میں پہلے کی طرح اس پر بھروسہ کرنے لگوں، لیکن میرے دل میں جو زخم لگ چکا تھا وہ اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اصل حقیقت وقت کے ساتھ خود سامنے آئے گی۔ کچھ دنوں بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب فہد اور مریم کی حقیقت سب کے سامنے آنے لگی۔ جن باتوں کو وہ چھپانا چاہتے تھے وہی باتیں ان کے خلاف ثبوت بننے لگے۔ ان کے جھوٹ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے اور مجھے احساس ہوا کہ صبر کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ جب حقیقت کھلی تو فہد کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو بہت کم رہ گیا تھا۔ جس رشتے کو اس نے اپنی طاقت سمجھا تھا وہی رشتہ اس کے لیے سب سے بڑا سوال بن گیا۔ مریم بھی خاموش کھڑی تھی، کیونکہ اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے جو اس کے اپنے اعمال نے پیدا کیے تھے۔ میں نے اس دن صرف ایک بات کہی کہ رشتے محبت، عزت اور بھروسے سے قائم رہتے ہیں، دھوکے اور لالچ سے نہیں۔ کسی انسان کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب ایک مظلوم انسان اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہمت بہت سے جھوٹوں کو شکست دے دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ جو عورت کبھی خود کو بے بس سمجھتی تھی، آج وہ اپنی عزت اور اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنا جان چکی تھی۔ اس تجربے نے مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ مشکل وقت میں خود پر یقین رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ظلم کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔